ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज से ही मुस्बत रुझान देखा गया। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली, जिसके बाद मार्केट में करेक्शन हुई और इंडेक्स 795 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1447 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है बड़े इदारों की जानिब से हिस्सेस की खरीदारी की वजह से तेजी देखी गई है। वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स उबूर करने पर इजहार इत्मीनान किया है। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। बेहतर मुआशी इशारिये और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई ताउन को भी मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वजीर आजम और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वजीर आजम ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ किया। दोनों रहनुमाओं ने शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आज रियाद में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताउन के फरोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फाले ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से सऊदी ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक्तिसादी उमूर के सरबराह ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में इक़दाम तेज करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज को उजागर किया। SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची ABCC पुलिस ने मुनशियात फरोश के इल्जाम में कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार करके मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का बाप है। SSP ABCC अनिल हैदर के मुताबिक खुफिया इत्तला पर क़याबान मोमिन फेज 5 गिजरी में कार्रवाई की गई, जिसमें कामरान असगर कुरैशी नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 200 ग्राम आइस, 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 गोलियां बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडेंस एक्ट और असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची में डिफेंस के बंगले से अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। DIG CIA के मुताबिक कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है, बताइए नजीर। देखें, डिफेंस के बंगले से कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और हमने अंदरूनी कहानी इसकी हासिल की है, जिसके मुताबिक कामरान कुरैशी मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान कुरैशी के साथ मरकजी सहूलत
کار کا کردار اس کا سامنے آیا ہے، اور DIG CI مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ کامران قریشی کو پولیس مقابلہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے منشیات سے متعلق بھی تفتیش کریں گے۔ جب ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا تو AVCC پر شدید فائرنگ کی گئی تھی، جس سے DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس پولیس پر حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ کامران قریشی نے خریدا تھا، اور ارمغان کے سے تحقیقات کے دوران مزید اہم شواہد بھی ملے ہیں۔ ارمغان کے گھر سے کئی ہتھیار ملے تھے جو پشاور سے اور دیگر مقامات سے خریدے گئے ہیں۔ یہ حملے میں استعمال اور دیگر اسلحہ کامران قریشی نے اپنے بیٹے ارمغان کے لیے خریدا تھا، اور اسلحہ خریدتے وقت کی تصویر بھی ہم نے حاصل کی ہے، اور کئی فوٹیجز جو ملزم کے اپنے موبائل فون سے ملی ہیں، اور ایک ہتھیار بلال ٹینشن کی جانب سے بھی خرید کر دیا گیا تھا، اور اس ملزم سے اب مزید تفتیش کی جائے گی۔ شکریہ نذیر۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیس میں JIT نے علیمہ خانم سمیت 17 افراد کو 21 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ فردوس شمیم، خالد خورشید، اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم، صبغت اللہ ورق، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورق اور علی ملک کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ علیمہ خانم گزشتہ روز بھی JIT کے سامنے پیش ہو چکے۔ JIT ان افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ JIT انسداد الیکٹرانک جرائم ایکٹ 2016 کے سیکشن کے تحت تشکیل دی گئی۔ وفاقی حکومت کی JIT کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے IG کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے PTI کے ملوث ہونے کے شواہد ذرائع JIT PTI افراد سے دوران تفتیش JIT نے اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے۔ بات کریں گے ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، JIT ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ PTI افراد سے دوران تفتیش جو ہے اشتعال انگیز جو مواد ہے وہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اور یہ مواد PTI قیادت کی ریاست مخالفت سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں PTI قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ JIT فورم فعال طور پر مجرموں کے خلاف قانونی اور انتقامی کارروائیوں کی بھی سفارش کر رہی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ JIT مفرور اور غیر حاضر جو افراد ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی جو سفارش ہے وہ کرنے لگی ہے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ PTI سینٹرل میڈیا جو ڈویژن ہے اور سوشل میڈیا ٹیم کی جو کارروائیاں ہیں وہ رضاکار فورس کے ذریعے نہیں کی گئیں، یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلر کے ذریعے یہ کیا گیا ہے، اور اس پروپیگنڈا مہم کی مالی اعانت جو ہے وہ غیر ملک کی لابیز اور PTI قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی لابیز PTI قیادت کے ساتھ مل کر اس پروپیگنڈے مہم کو کنٹرول کر رہی ہیں، جبکہ PTI کے افراد سے جو سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں اس میں JIT کا کہنا ہے کہ یہ الیکٹرانک جرائم ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ جی شکریہ ذوالقرنین۔ کیس ٹرانسفر کی اس طرح قانون میں گنجائش نہیں۔ یہ ہائی کورٹ کے بجائے کسی اور نے کیا ہوتا تو کرمنل توہین عدالت بن جاتا۔ ہائی کورٹ کی بات آ گئی ہے تو یہاں رک جاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق زیر سماعت مقدمہ ٹرانسفر کرنے پر توہین عدالت سو موٹو کیس میں ریمارکس۔ حکم نامے میں لکھا یہ کیس سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق نہیں بلکہ اصول طے کرنے کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس ٹرانسفر توہین عدالت سو موٹو کیس کی سماعت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ میرے سامنے اپنے ادارے سے متعلق بہت اہم معاملہ ہے، اس ایشو پر فائنل ججمنٹ لکھنی ہے، تفصیلی فیصلہ دے کر چیزیں طے کر دوں گا۔ جسٹس سردار اعجاز نے ڈپٹی رجسٹرار کو مخاطب کیا کہ وہ ہائی کورٹ رولز لائیں جس کے مطابق چیف جسٹس آرڈر کر سکتا ہے، وہ رولز بھی لائیں کہ چیف جسٹس عدالت میں زیر سماعت کیس کو واپس لے سکتے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے کہا کہ آپ نے لارجر بینچ کے سامنے واضح موقف اپنانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ اس عدالت میں واپس آ کر متصادم موقف لیں۔ جو کارروائی کر رہا ہوں اس کا مقصد سکھانا ہے، ہائی کورٹ کو مزید شرمندہ کرنا نہیں، اپنے یا کولیگز کے لیے کوئی ناخوشگوار بات نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ سے زیادہ مجھے عدالت کی سالمیت کی فکر ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کل عدالت نے دل کی باتیں کی اور ہم نے سنی۔ بانی PTI کے فوکل پرسن نے بیان دیا مشال یوسف زئی اب وکیل نہیں، اس لیے نیاز اللہ نیازی کو عدالت میں بلا کر پوچھ لیا جائے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ اسی لیے تو کمیشن بھیجا تھا، آپ نے کورٹ کو یہاں تک پہنچا دیا، 2 منٹ میں یہی کمیشن پوچھ لیتا، 30 سیکنڈ کی بات تھی، آپ نے کمیشن کو 1.5 گھنٹہ روکا، ملاقات نہیں کرائی۔
بانی پی ٹی آئی نے کہہ دینا تھا وہ میری وکیل نہیں. آپ روک روک کر یہاں تک لے آئے کہ لا کلرک کو بٹھائے رکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی آؤٹ آف شیڈیول اور جیل مینول کے سوا بھی ملاقاتیں کرا رہے ہیں. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملاقاتیں کرنے والوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. کہا بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کا کیا طریقہ کار ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ رپورٹ دیں. عدالت نے مکمل ریکارڈ طلب کر کے سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی. قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار. کہا دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کریں گے. اس معاملے پر چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں. On the internal frameworks of another country, and it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اے پی سی میں کن جماعتوں کو بلانا ہے اس کا فیصلہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کرے گا. بیرسٹر گوہر نے پھر کہا قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت نہ کرنا پارٹی کا فیصلہ تھا. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے. تو الائنس ابھی فیصلہ کرے گا. اگر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے امن و امان پہ تو میرا خیال ہے سارے لوگوں کو بلایا جائے گا. ملک کو جب اس ناسور سے دو چار ہے تو اس کا حل تو یہی ہے کہ سارے لوگوں میں اتفاق ہو، ایک ہی بیانیہ ہو. دہشت گردی چاہے وہ پی کے میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں، وہ پاکستان کی دہشت گردی ہے. حکومت کی طرف سے جدی کا اظہار بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ دفاع جس وقت اسمبلی میں اٹھے تو انہوں نے الٹا اس نے پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید شروع کی. ایسے موقعوں پہ آپ ہر بال پہ نہیں کھیلتے ہو، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو. سخت اقدامات تو کرنے ہوں گے. دہشت گردی کے خلاف بھی ہمیں بھی رولز آف دا گیم پہ کچھ چینج کرنا. موقف تو دہشت گردی پہ ہمارا بڑا واضح ہے اور ہم نے موصف کو پہلے ہی بتا دیا تھا. پارٹی نے صحیح فیصلہ کیا. کہتے یہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ کیسے رکھتے، آپ ایکسس تک نہیں دیتے کہ یہ ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں. تو اسی لیے سرکمسٹانسز میں ایز اے پروٹیسٹ تو نہ لازم. اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ جمہوری رویوں کے منافی ہے. بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں شرکت سے انکار کیا تھا. پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کو کمزور کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے. سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. صورتحال تشویشناک ہے. بطور پرائم منسٹر انڈرمائن کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو، قومی سلامتی کی اس پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کو. ویٹ آف آورز اینڈ آورز انتظار بھی میں نے دیکھا، لیکن ہی ڈنٹ ٹرن اپ. انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. یہ ایکٹ ایک ہائی شیمفل ایکٹ ہے. یہ بدنیتی پر مبنی ہے. یہ قومی سلامتی اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. ایک شخص کے ساتھ جڑی صرف چند باتیں ہیں اور وہ باتیں انارکی ہے. ایک اس کے ساتھ جڑی ملک کے اندر ایک افراتفری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب آج وہ کر رہی ہیں، چیف منسٹر کے بھی کیا کر رہے ہیں. ان کی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپوزیشن لیڈر پنجاب پر طنز کر دیا. کہتی ہیں مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. مریم نواز سے تو دور کی بات ہے. کل وائٹ پیپر کے نام پر سفید جھوٹ چھاپ دیا. ان کے دور میں نہ کسی کو گھر ملا، نہ ٹریکٹر، اور کسان کارڈ صرف ٹویٹ پر تھا. مشیر خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا فرزند حسن نواز لندن میں بھی ٹیکس ڈیفالٹر قرار پایا. شریف خاندان بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیکس چور ثابت ہو رہا ہے. لوگ بیرون ملک نیک نامی کماتے ہیں مگر یہ بدنام کر رہے ہیں. برطانیہ کے سخت قوانین کے باوجود بھی یہ ٹیکس چوری سے باز نہیں آئے. ٹیکس چوری، قومی خزانے کو لوٹ مار کر کے منی لانڈرنگ سے پیسہ باہر بھیجنا ان کا طریقہ ہے. ٹیکس چور اور کرپٹ لوگ کبھی بھی قومی یکجہتی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. قوم کرپٹ ٹولے سے نالاں ہیں. ان کے ہوتے قومی یکجہتی ناممکن ہے. ایک وقت تھا جب عدالتیں حکومتیں چلاتی تھی، اب وہ وقت گزر چکا ہے. ہم یہاں حکومتیں چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. جسٹس جمال مندوکیل کی اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. وکیل درخواست گزار فیصل صدیقی نے کہا جڑا بالا میں چرچ نظر آتش واقعات میں ملوث مرکزی ملزمان پکڑے ہی نہیں گئے. نامزد ملزمان کو ضمانتیں مل چکی ہیں. واقعے کی تفتیش درست نہیں ہوئی.
جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا اگر ضمانت ہوئی ہے تو منسوخی کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں. جسٹس جمال منتقیل نے کہا ہم ٹرائل کے عمل میں اس وقت مداخلت نہیں کر سکتے. وکیل نے کہا ہماری سپریم کورٹ اور بھارتی سپریم کورٹ میں بہت بڑا فرق ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے اقدام پر مہر لگائی, ہماری سپریم کورٹ نے 2014 میں ایسا نہیں کیا. جسٹس جمال خان منتقیل نے کہا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بولے حکومت کے خلاف اس لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ویوز ملے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو طبیعت ناساز ہونے پر ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا. نواز شریف طبیعت خراب ہونے کے باعث عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہ جا سکے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ کر رہے ہیں. نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب جانا تھا. مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس میں گزشتہ روز نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا ذکر کیا تھا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان کو $10 ملین کا فائدہ ہوا. چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر عامر میر نے بھارت میڈیا کا نقصان ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا ان کا میڈیا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں. چیئرمین محسن نقوی کے دورے میں بورڈ کو ریکارڈ منافع ہوا ہے. یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے, یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے. ٹورنامنٹ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے, اور اس ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا, اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے. حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے, اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور جو $3 ارب منافع کا تخمینہ ہے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے گراؤنڈ فیس اور گیٹ منی یعنی ٹکٹوں کی فروخت سے ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ جو منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے حصے میں آئے گا وہ $3 ارب کا ہے. چیئرمین محسن نقوی کے دور میں پی سی بی کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے. مالی سال 2023-24 کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ ارن کیا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت کو سولر سے لی جانے والی انرجی بوجھ کیوں لگنے لگی ہے. حکومت اشتہار لگا کر کہتی ہے کہ لوگوں فری بجلی لے رہے ہیں. اب پاکستانیوں نے سولر لگا دیا, حکومت کو اچانک لگا کہ یہ بوجھ ہے دوسرے صارفین کے اوپر. 27 روپے کی جو بجلی وہ خریدتے تھے اس کا انہوں نے ریٹ 10 روپے کر دیا, اور نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے گراس میٹرنگ کر دیا. حکومت نے ایک 2 منٹ کا اشتہار نکالا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ سارے فری میں بجلی لے رہے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی بیچیں تو پھر آپ یہ 60-70 روپے کے یونٹ دینا چھوڑ دیں. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے دوران ڈسکوز 22,000 گیگا واٹ آورز ضائع کر دیتے. امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے بجلی گھر مافیا نے لگائے ہیں, تو شہباز شریف صاحب بتائیں کہ یہ کس مافیا نے لگائے ہیں, پتہ تو چلے قوم کو کہ کس نے لگائے اور کب لگوائے. یہ 6 مہینے پہلے اس حکومت پاکستان نے چینی کی برآمدات کی اجازت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے سیل ٹیکس ملا کر ہم چینی 140 کے اوپر نہیں دینے دیں گے. پاکستانی قوم کو یہ بتایا جائے کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے اور سولر کے بل آپ رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے صوبے کو کسی سے خطرہ نہیں, کوئی نئی نہر نہیں بنے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوتے ہوئے سندھ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے, کوئی کینال نہیں بنے گی. پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کیٹیگوریکلی کہا کہ وفاق یونیلیٹرل ڈیسیجنز لے رہی ہے, ان یونیلیٹرل ڈیسیجنز کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہے چولستان کینال ہو چاہے گریٹر تھر کینال ہو, ان تمام تر منصوبوں کی مذمت کرتی ہے اور عوام کے ساتھ ہے, اور ہر قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایک ساتھ سیاسی پروپیگنڈا اور یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے, یہ سندھ کی بقا کی بات ہے. آئیں اور مل کے اس کے اوپر مہم چلائیں.
ٹنڈو محمد خان میں نومولود کو فروخت کرنے کا معاملہ، اسپتال کی CCTV سامنے آنے کے بعد پولیس نے والد سہیل اور غلام حیدر کو حراست میں لے لیا، بچے کو تلاش کر کے ماں کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے CCTV کی مدد سے بچہ حاصل کرنے والے کی پہچان ہوئی۔ والد سہیل نے بتایا اس نے پیسوں کی خاطر بچہ غلام حیدر کے حوالے کیا۔ غلام حیدر نے کہا اس نے بچہ حیدرآباد میں کسی اور کو دے دیا۔ والدہ کا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ نے بل کا مطالبہ کیا تو شوہر نے ادھار لے کر بل ادا کیا، جس سے رقم لی، بچہ بھی اسی کو دے دیا۔ 10,000 روپیز تھے نا، بھی ہم نے ایٹ اے ٹائم ان کو ریفنڈ کر دیا۔ اب ان کا جو بھی علاج چل رہا ہے یہاں پہ یہ فری آف کاسٹ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پور پیشنٹ نے 40% اماؤنٹ پی کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہی پیسے ہیں، مینس 10,000 ہے، آپ اس 10,000 میں ہی جو ہے آپ یہ ہمیں کر دیں، وہ بھی ہم نے ریفنڈ کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں عدالت کے طلب کرنے پر چیف کمشنر ٹیکس زاہد مسعود عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے چیف کمشنر ٹیکس ان لینڈ ریونیو کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس حکام نے عدالت میں یقین دہانی کرائی تھی کہ اپیل پر 1 ہفتے میں واضح فیصلے کر دیا جائے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے کہا کہ تاہم ابھی تک واضح فیصلہ نہیں کیا گیا اور معاملہ زیر التوا ہے۔ نظر ثانی کی اپیلوں میں فیصلوں سے تاخیر سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آئیں، جواب اطمینان بخش نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار نے سیلز ٹیکس کے مارچ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ویزا پابندیوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے امریکی محکمہ خارجہ اسے قیاس آرائی قرار دے چکا ہے۔ افغان سرزمین کا کالعدم تنظیموں کے ذریعے استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ Strikes and raids are a flagrant violation of respective ceasefire agreements. Pakistan strongly calls for an immediate cessation of hostilities in the West Bank and Gaza, protection of civilians, and unrestricted access to humanitarian aid and assistance. The remarks made by the Indian Prime Minister during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for last 7 decades. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan's soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی کے بعد زمینی حملے شروع کر دیے۔ شمالی غزہ میں فائرنگ کی، شمالی اور جنوبی غزہ کو ملانے والی تنظارم راہداری پر بھی پہنچ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مغربی کنارے پر بھی حملے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ والوں کے لیے آخری وارننگ ہے، یرغمالی واپس کریں اور حماس کو اقتدار سے ہٹائیں۔ سینکڑوں شہید، ہزاروں زخمی، لاکھوں در بدر، بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام۔ اسرائیل نے ماہ رمضان کو غزہ والوں کے لیے دردناک بنا دیا۔ فلسطینی کہتے ہیں یہاں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو، یہاں خیموں پر عام لوگوں کو قتل کرنا مردانگی نہیں ہے۔ یہ میرے بیٹے کا خیمہ تھا، اس پر بم برسائے گئے، میری بہو اور پوتا شہید ہو گئے، ان کا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز نے خیموں پر بم برسائے جس میں ماں اور بیٹا شہید ہو گیا۔ بیٹے کی لاش اٹھائے والد کہتے ہیں میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں امن کی تلاش میں رفح سے المواسی منتقل ہوا۔ ہم خیمے میں تھے جس پر بمباری ہوئی، بمباری میں میری حاملہ بیوی اور بیٹا شہید ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ملبے تلے افراد کو نکالنے کے لیے غزہ والے بے بس ہیں، کہتے ہیں سامان نہیں ہے، لوگوں کو کیسے نکالیں۔ یہ 5 منزلہ عمارت تھی جس پر حملہ ہوا، ہم نے بہت مشکل سے لاشیں نکالی۔ لاشیں نکالنے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہے۔ میں دنیا سے کیا کہوں، کیونکہ ساری دنیا اسرائیل کی مدد کر رہی ہے، ہم خدا کے راستے پر ہیں اور وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ والوں کو ایک بار پھر دربدر کر دیا۔ صہیونی فوجی طیاروں سے پرچے پھینک رہے ہیں اور شمالی اور جنوبی غزہ خالی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آخر کب تک ہم دربدر ہوں گے؟ یہ 10ویں بار ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ہم روزے سے ہیں۔ دنیا میں کون ایسی تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ ہم پر رحم کرو، ہمارے بچے چلے گئے، ہمارا سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے کوئی زمین، کوئی حصہ، کوئی درخت نہیں چھوڑا۔
ہمارے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. رمضان میں ہم دربدر ہیں, ہم تھک چکے ہیں, ہمیں یقین ہے صرف خدا ہمیں اس کا اجر دے گا. کچھ لوگ پیدل تو کچھ لوگ گاڑیوں اور گدا گاڑیوں پر سامان اٹھائے جائے امن کے لیے میلوں کا سفر طے کر رہی ہیں. مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے, سڑکیں زیر آب آ گئیں. مسجد الحرام میں بران رحمت برسنے کے روح پرور مناظر دکھائی دیے. موسلا دھار بارش کے دوران عمرہ زائرین نے طواف جاری رکھا. کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے, جس میں بجلی گرنے کا منظر صحت میں مبتلا کر دینے والا ہے. بارش کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.